बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं सजाद वरिया हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर साल 5 फरवरी को हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर को मनाने का बुनियादी मकसद तो कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम पेश करना है, उनकी जुर्रत व बहादुरी, उनके कारनामों को आलमी दुनिया में उजागर करना होता है और ये बताना होता है दुनिया को कि दुनिया के इस कोने में एक मजलूम और मजबूर मुसलमान कौम आबाद है, जिसके ऊपर रियासती दहशतगर्दी और जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हाँ, ये मसला कोई ढका छुपा तो नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा की नज़रों से ओझल भी नहीं है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की नज़रों से भी छुपा हुआ नहीं है। लेकिन मसला क्या है, मसलतें क्या हैं कि दुनिया भर के जो आलमी मुनसिफ हैं वो भी खामोश और जो मुसलमान ममालिक हैं वो भी खामोश। ये हकीकत तो दरअसल किस तरह समझ आती है कि दुनिया के ममालिक जो हैं और आलमी ताकतें जो हैं वो सिर्फ अपने मुफादात को देखकर इश्यूज को उठाती हैं, बिठाती हैं, छुपाती हैं, सामने लाती हैं। लेकिन क्या मुसलमान ममालिक भी ऐसा ही सोचते हैं? क्या उनको नजर नहीं आता कि एक भारत अपनी दहशत गर्दी की इंतहाएं फैला रहा है यहाँ पे और अपने रियासती इदारों के जरिए वर्दी में मलबूस फौजियों को दहशतगर्द बना रखा है? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुस्लिम दुनिया खास तौर पे मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। लेकिन सलाम है उन कश्मीरियों को, सलाम है उन बहनों, बेटियों और माओं को जिनके लख्त जिगर भाई और बेटे इस वतन पर कुर्बान हो रहे हैं और उन्होंने अपना खून जिगर देकर इस तहरीक आज़ादी को रमा दमा रखा हुआ। कश्मीरी बहन भाइयों की हुर्रियत व इरादियत के अजीम और बुलंद मीनारों को देखने के लिए जब हम नजरें ऊपर उठाते हैं तो हमारी दस्तार गिर पड़ती है। इस कदर रोशन और तारीख इस कदर रोशन तारीख के मालिक हैं कश्मीरी बहन भाई। लेकिन क्या 5 फरवरी को हम छुट्टी करते हैं, तकरीरें करते हैं और घरों में छुट्टियां मनाते हैं? इससे हमने कश्मीरियों की जो हक के खुद इरादियत की तहरीक है उसके लिए अपनी जद्दोजहद का हक अदा कर दी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ चलो इस मौके से मीडिया के जरिए दुनिया भर में ये पैगाम पहुंचता है और बिल्कुल इस तरह करना भी चाहिए, मैं इसका इनकारी भी नहीं हूं। लेकिन क्या मीडिया और इसके आलमी मीडिया के जरिए जिनको हम बताना चाहते हैं यानी अक़वाम मुत्तहिदा और मुसलमान ममालिक, क्या उनकी नज़रों से यह मामला पहले पोशीदा है क्या? लेकिन क्या हमने सही किया? क्या हमारी जिम्मेदारी बस इतनी थी? अच्छा, मजे की बात है कि वो लोग, वो ममालिक, खासतौर पे पाकिस्तान की बात करूंगा, ये बात तो काबिल सताइश है कि पाकिस्तान की सियासी और जितनी भी मिलिट्री क़यादत है कश्मीर के हवाले से एक पेज पर है और ख़ास तौर पे सियासी जमातों में वो जमातें जो हुकूमत से ताल्लुक़ रखती हैं और वो जमातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इन सब जमातों का इस मसले कश्मीर पर एक मौक़िफ़। अपने सियासी इख्तिलाफ़ात जमहूरी पार्टियों में होते हैं, लेकिन ये कश्मीर के मौज़ू पर तमाम पार्टियां एक ही मौक़िफ़ रखती हैं और अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। तो क्या मैं समझ रहा हूं कि हमने पिछले
تقریباً پچھلی 2 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم ہمیشہ دفاعی موقف اختیار کرتے ہیں. ہم خود کو ایسے بچاتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سا خطرہ ہم اس کے سامنے نظر آتا ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ معاشی حالات ایسے ہوں، ہو سکتا ہے کہ خطے کے حالات میں ہمیں اجازت نہ دیتے ہوں، اور دوسرے موضوعات جیسے کہ افغانستان کا بارڈر، بلوچستان کا بارڈر، اور یہ جو ہے جو ہمارے ہیں ایجنسیز ہیں جسے ہم علاقہ غیر کہتے ہیں، وہاں کے حالات پچھلی دو دہائیوں میں بڑے مخدوش رہے ہیں، اور غیر ملکی طاقتیں وہاں پر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہیں. اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو بیک برنر پہ ڈالا ہو. لیکن کیا اب وقت آ نہیں گیا کہ ہم کشمیر کے موضوع پر اور ہم اپنے پاکستان کے موقف کو جارحانہ انداز میں پیش کریں؟ ہم سفارتی میدان میں یہ آواز تو اٹھاتے رہے ہیں، لیکن کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اس کو جارحانہ انداز میں سفارتی میدان میں اٹھائیں، اقوام متحدہ میں اس کو زور زور سے بیان کیا جائے، اور اپنی مشرقی سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے جس طرح ہم نے ان کو جواب دیا، ان کے طیارے گرائے انڈیا کے، بالکل ہمیں ایسا ہی موقف جارحانہ انداز اختیار کرنا چاہیے. بالکل بھی ہمیں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، لیکن ہمیں ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ساتھ حل ہو. یہ معاملہ دنیا کے منصفوں کو اور جتنے بھی دوسرے پلیئرز ہیں ان کو انوالو کر کے حل کیا جائے. اور اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کامیاب سفارتکاری بنیادی رول ادا کر سکتی ہے، اور اس سلسلے میں OIC اور عرب ممالک کو مثبت رول دیا جا سکتا ہے اور ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی بھی طرح کشمیر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کشمیری بہن بھائیوں کو انڈیا کی ریاستی قوت کے سامنے نہیں پھینک دینا چاہیے. ہاں، تو کیا کشمیری اگر ایسے ہی لڑتے رہیں بے وسیلہ، تو کیا ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بالکل وہ اپنی جدوجہد خود لڑیں گے، اپنے قوت بازو پہ لڑیں گے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا ہے. اور انڈیا خود کو اس قدر انوالو کر چکا ہے اندرونی معاملات میں کہ آج سکھ کسان جو ہیں پنجاب سے اور پوری انڈیا سے، وہ حکومت کے خلاف دلی میں کھٹے ہو چکے ہیں. اسی طرح دوسری کئی ریاستوں میں پاکیانہ خیالات پائے جاتے ہیں اور تحریکیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر کشمیریوں نے اسی طرح جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے اس موضوع کو اب جارحانہ انداز میں دنیا میں اٹھانا شروع کیا، تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت ہے کہ ہم اس مسئلے کو پیک پوائنٹ کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور دنیا کو باور کرایا جائے گا کہ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو بہت زیادہ اس خطے میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ عالمی طاقتیں اس وقت یہ سمجھ چکی ہیں کہ اس خطے میں چین اور بھارت اور پاکستان کی موجودگی میں اگر کوئی ایسا ٹکراؤ ہوا تو بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو جس طرح چین، پاکستان اور کشمیری ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ انڈیا کو اس معاملے میں الجھائے ہوئے ہیں کہ وہ اندرونی طور پر خود ہی کمزور ہو جائے، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ کشمیر کو اپنے آپ سے الگ حقوق دینے پر مجبور ہو جائے، اور بعد میں پاکستان بھی ان کی مدد کر سکے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے کئی فوجی رہنما بھی صلح صفائی اور امن کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے. ان کی تربیت جنگ کی ہے. ان کو لڑنے کے میدان میں، لڑائی کے میدان میں ہوشیار رہنا چاہیے. سیاسی قیادت اور سفارتی قیادت دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہمارے سفراء کرام، ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ اس موضوع کو دنیا بھر میں کمال جرت اور دلائل کی بنیاد پر پھیلا سکیں.
اور میرا خیال ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ کشمیری اپنے آپ کو، اپنی جرت کو، اپنی قوت کو منوانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور ان کی جدوجہد جاری ہے۔ اور پاکستان کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ جارحانہ موقف اختیار کرے اور اپنے سفارت خانوں کو ٹاسک دے کہ وہ دنیا بھر میں بتائے کہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو بہت بڑے خطرناک نتائج سامنے ہو سکتے ہیں۔ یہ خطہ تو ایسے بنا دیا گیا ہے شاعر کی زبان میں کہ جیسے مائیں بچے جنتی ہیں کفن کے لیے، خون جگر حاضر ہے چمن کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ عالمی قوتوں کا ضمیر جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھوڑے تیار رکھ، مسلمانوں کے لیے قرآن پاک میں حکم ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھ۔ تو لہٰذا یہ اگر ہم سوچیں کہ صرف باتوں سے بول بچن چلا کر ہم مسئلہ کشمیر حل کر لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنی جرت، اپنی تلوار، اپنی افواج اور اپنی جو ہیں گھوڑے ان کو تیار رکھنا پڑے گا، اور جذبہ جہاد اور جذبہ حریت کو پھیلانے کا یہ صحیح وقت ہے۔ اب اس سے پیچھے ہٹنا مشکلات پیدا کرنے کے باعث ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کشمیری بہن بھائیوں کو جو ہے جرت و استقامت عطا فرمائے، اور میں اس بزرگ، عظیم بزرگ رہنما سید علی گیلانی کی بصیرت کو، ان کی جرت کو، ان کی استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب یاسین ملک صاحب اور جو ہیں یہ میر واحد عمر فاروق صاحب، اور اب تو یہ کہ محبوبہ مفتی اور دوسری جو ہے فاروق عبداللہ صاحب کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ مسلمان کشمیری رہنما جو ہیں وہ ایک جذبہ قوم کے ساتھ ہے ان کا، اور وہ بھی انڈیا اور بھارت ظالم اور جابر ملک ہے، ان کو بھی احساس ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کے خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ان کے لیے ہم اس قربانی کو، ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔